बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। लाहौर सियासत का मरकज़ है। इमरान खान साहब ने लिबर्टी हुई तकरीर में ऐलान किया था कि आने वाले जुमे को वो पंजाब असम्बली और KP की असम्बली डिसॉल्व कर देंगे। उस ऐलान के अगले रोज़ चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो कि वज़ीर आला पंजाब हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया, बिलखुसूस जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा साहब के बारे में जो इमरान खान साहब के ख़यालात से उससे इख्तलाफ किया। तो इस वक्त सदर मुमलिकत और इसहाक डार साहब की मुलाकातों का चर्चा है, साथ जरदारी साहब इन एक्शन है, शुजात साहब से मिले हैं, वो प्राइम मिनिस्टर ख़ुद भी मिले हैं जरदारी साहब से, शुजात साहब से, और इस सारी सूरत हाल का हल निकालने की कोशिश की जा रही है। यहाँ ज़मान पार्क में इमरान खान साहब सहाफ़ियों से मिल रहे हैं और फिर दूसरी जो ज़्यादा मुलाकात वो करते हैं वो मोनिस इलाही साहब से करते हैं। तो सूरत हाल है क्या, परवेज़ इलाही साहब के रद्द-ए-अमल पर खान साहब क्या कहते हैं। आज सर हमारी कुछ सहाफ़ियों की इमरान खान साहब से ज़मान पार्क में ख़ासी तवील एक नशिस्त हुई है। परवेज़ इलाही साहब का रद्द-ए-अमल, असम्बलियों की तहलील, जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा साहब के बारे में उनके ख़यालात। तो दूसरी मरतबा शर्फ बारियाबी हासिल हुआ है ना, ऐसा कह सकते हैं, अलालत के दौरान। अलालत के दौरान उनकी मजाज पुरसी भी की है, आपका सलाम भी पहुँचाया और मुलाकात भी हुई। तमाम मौज़ूआत पर आज वो खुल कर बोले हैं और उनसे बिलखुसूस मैंने परवेज़ इलाही साहब के बारे में सवाल किया था, तो आगे चल के उनकी डिटेल हम डिस्कस करते हैं। तो ये सूरत हाल है सर कि क्या जुमे को असम्बलियाँ तहलील होंगी, क्योंकि वो कहते हैं कि जो एडवाइस है तहलील करने की वो मेरे पास है, गवर्नर को जुमे को मैं भेज दूँगा। PDM कोशिश करिए कि ऐसा ना हो, तहरीक अदम एतमाद पेश करने की बजाय इत्तला है कि गवर्नर से कहा जाएगा कि वो गवर्नर कहेंगे वज़ीर आला को कि वो एतमाद का वोट लें। तो जो इस बीच में मेल मुलाकातें हैं उससे भी कुछ पूरी उम्मीद नज़र आए हैं मुझे इमरान खान साहब पहली बार। हालांकि वो ये कहते हैं कि नहीं, मुज़ाकरात का फ़ायदा नहीं है, लेकिन वो ये भी साथ कहते हैं अगले लम्हे में कि हो सकता है कि इन डायलॉग से कोई इंतखाब की तारीख निकल आए। उन्हें लगता है कि अगर 66% यानी दोनों असम्बलियों को इकट्ठा किया जाए तो अगर ये असम्बलियाँ डिज़ोल्व हो जाएंगी तो उसके बाद मुक़्तदरा जो है वो उसको ये साइड लेनी पड़ेगी कि अवाम की जानिब हम जाएँ। लेकिन वो साथ ये भी कहते हैं कि हमें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। तो इस वक्त जो सूरत हाल है सरदस्तों में आपसे जानना चाह रहा हूँ, जो खान साहब ने ऐलान किया है असम्बलियाँ तहलील करने का, परवेज़ इलाही साहब का रद्द-ए-अमल आया और फिर ये जो मेल मुलाकातें हो रही हैं, इन तीनों चीज़ों को पढ़ा जाए तो आपका नुक्ता निगाह या नुक्ता नज़र क्या बनेगा नाज़रीन के लिए, पहले ये तो बयान करें। देखिए, हुक्मरान इत्तेहाद जो है ना, इसमें यानी जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब और मौलाना फजल रहमान साहब और PTI के बागी अनासर, वो तो बड़े मुतमईन नजर आते हैं कि असम्बली तहलील नहीं होगी। बिल्कुल। अब ये कैसे होगा? चौधरी शुजात साहब वो भी कुछ मुलाकातें कर रहे हैं, फिर उसके बाद बयान देते हैं, मगर उनके जो बयानात हैं उससे कोई नतीजा अखज़ करना काफ़ी मुश्किल है। जैसे आप किसी कोई निकालते हैं ना, मजजूब बुजुर्ग होते हैं, उनके पास लोग जाते हैं कि रेस का नंबर, घोड़े का नंबर बता दीजिए। तो वो जो कुछ बोलते हैं उसमें से फिर लोग नतीजे अखज़ कर लेते हैं। तो एक जज्ब की कैफियत तारी है उनके ऊपर। पिछले जुमे जो शुजात साहब की परवेज़ इलाही साहब की मुलाकात हुई है और जुमा पड़ा, एक कोई दोस्त मुल्क की शख्सियत भी उसमें मौजूद थे, जिसके बाद परवेज़ इलाही साहब को उम्मीद था कि उनके हक में वो बयान देंगे, वो अभी तक नहीं आया। इकट्ठे अदा की है। लेकिन बात असल में ये है कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं, उनकी गुफ्तगू से ये मालूम होता है कि वो ये चाहते नहीं थे या चाहते नहीं है कि असम्बली तहलील हो। गले मिल मिल के, रो रो के वो रुखसत होते जाते हैं और मेरी आंखों की यारब रोशनी कम होती जाती है। हाँ, लेकिन उसका इंतज़ाम ये किया ना कि सीट एडजस्टमेंट वाली मामला भी आ गया। अब वो है, मतलब उन्होंने लिख के दे दिया है। अब इमरान खान साहब कहते हैं कि वो उनकी तहरीर गवर्नर को भिजवाएंगे जी। तो मेरा ख्याल है कि जो असम्बली को तहलील करने की एडवाइस है वो तो वज़ीर आला को खुद जाकर गवर्नर को देनी चाहिए। वज़ीर आला की जानिब से ही जाती है ना जी, उनके जाती है, खुद तशरीफ़ ले जाएं और ये एडवाइस दें या अपना कोई ख़ास कारिंदा भेजें। जो इमरान खान साहब के ज़रिए एडवाइस जाएगी उस पर फिर चूँकि चुनाचे कई नुक्ते उठेंगे और उससे पहले ये ख़बर है कि शायद गवर्नर जो हैं
وہ وزیر اعلیٰ سے کہیں گے کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں. اس سلسلے میں نون لیگ نے جتنے ان کے اراکین پنجاب اسمبلی انہیں اس ہفتے شہر میں رہنے اس کے لیے تاریخ جو ہے وہ تعین کر دیں گے کہ فلاں تاریخ کو آپ یہ ووٹ لیں. اب ایک نقطہ یہ ہے کہ جب گورنر یہ کہتے ہیں کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں وزیر اعلیٰ کو, تو کیا اس کے بعد وزیر اعلیٰ اسمبلی تحلیل کر سکتا ہے ان کے کہنے کے بعد؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ کیونکہ اگر نو کانفیڈنس موشن موو ہو جائے, یعنی عدم اعتماد کی تحریک جو کہ نون لیگ نہیں لا رہی بظاہر, جو 20% ارکان اسمبلی جو ہیں ان کے ساتھ پیش کی جا سکتی, ان کے دستخطوں کے ساتھ پیش کی جا سکتی ہے, اس کے بعد تو وزیر اعلیٰ اسمبلی تحلیل کرنے کی ایڈوائس نہیں دے سکتے کیونکہ ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ چکی ہے. لیکن اگر گورنر یہ کہیں کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں تو اس کے بعد وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ اسمبلی تحلیل کرنے کی ایڈوائس دے سکتے ہیں. اس بارے میں آئین خاموش ہے, کوئی واضح بات نہیں ہے, حالانکہ ہم نے اس نقطے کو ایکسپلور کرنے کی کئی بار کوشش بھی کی ہے. آئین خاموش ہے, اگرچہ آئین کی روح یہ کہہ رہی ہے کہ کر سکتے ہیں, نہیں, کہ جب ان کو ووٹ آف کانفیڈنس لینے کا کہا جائے تو اس کے بعد وہ اسمبلی تحلیل نہ کرے. لیکن آئین میں یہ بات واضح طور پر لکھی ہوئی نہیں ہے. صحیح ہے. اس لیے وزیر اعلیٰ ایڈوائس دے سکتے ہیں اس کے باوجود, اور گورنر جو ہے وہ ایڈوائس قبول کرنے سے انکار کر سکتے ہیں کہ جناب میں نے آپ کو کہا کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں, پہلے یہ ثابت کریں کہ آپ کو ارکان کی اکثریت کا اعتماد حاصل ہے. یہ دلچسپ معاملہ ہو جائے گا. پھر یہ معاملہ اگر ایسا ہوا تو پھر عدالت میں پھر یہی پہنچے گی بات. پہلے بھی تو عدالت ہی گئی تھی, تو عدالت جائے گی, یہ نقطہ وہیں طے ہوگا, اور اسمبلی جو ہے اس دوران میں معلق رہے گی. تقریباً ایسی ہی صورتحال بھی ہے نا. نہیں, اب تو وزیر اعلیٰ موجود ہیں, اگرچہ اب دن گن رہے ہیں, 1 دن 2 دن 3 دن, ہر روز دن گنے جا رہے ہیں. منگل بدھ جمعرات 3 دن رہ گئے. اب 3 دن رہ گئے, لیکن ایسی صورت میں وہ اپنی جگہ موجود رہیں گے اور دن ان کے حریف جو ہیں ان کو گننے پڑیں گے. چلیے, یہ ایک اہم نقطہ تھا. جناب سہیل پرائز صاحب سے بھی رابطہ کرتے ہیں, کچھ دیر بعد ان کی سیاسی بصیرت سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں. اون چودھری صاحب کو میں نے زحمت دے رکھی ہے کہ یہ مسئلہ ہے کہ خاص دیکھیں, اب آپ کی کیونکہ گفتگو ہوئی ہے, وہ اس کا احوال تھوڑا بیان کر دیتا ہوں. عمران خان صاحب جی, ان سے تو باجوہ صاحب کے بارے میں اب ایک تو بات انہوں نے یہ کہی کہ جب پرویز الہی صاحب نے میری تقریر سے پہلے کوئی باجوہ صاحب کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں, یہ برملہ میں نے ان سے استفسار کیا تھا کہ کیا یہ بات درست ہے کہ آپ کی اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے بیچ میں کوئی معاملہ ہوا تھا کہ آپ جنرل باجوہ صاحب کے بارے میں بات نہیں کریں گے. تو انہوں نے کہا بالکل نہیں, ایسا نہیں ہوا. اس کا ثبوت یہ ہے کہ میری تقریر کے بعد 1 گھنٹہ پرویز الہی صاحب یہاں بیٹھے رہے ہمارے ساتھ, ہنس کر باتیں کرتے رہے, چائے کافی بھی انہوں نے پی ہے. پھر میں نے ان سے پوچھا کہ پھر وہ کیا رد عمل کیوں دے رہے ہیں, ہو سکتا. انہوں نے کہا جی کہ ہو سکتا ہے, بلکہ یقیناً ہوگا ایسا کہ پرویز الہی صاحب کا یا ان کی فیملی کا جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ جو تجربہ ہے وہ اچھا رہا ہو, میرا اچھا نہیں ہے. تو میں اپنا پوائنٹ آف ویو دینے کا مجاز ہوں, وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دینے کے لیے مجاز ہے. تو مجھے لگا کہ یہاں اس معاملے میں آ کے خان صاحب احتیاط سے کام لے رہے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو پرویز الہی صاحب کی جنرل باجوہ صاحب کے بارے میں رائے ہے وہ بیان کریں, جو میری ہے میں بیان کروں گا. اس پہ آ کے بھی نہیں وہ یہاں نہیں رکے. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں تو بھرا پڑا تھا, کنٹرول کر رہا تھا اپنے آپ کو, کیونکہ باجوہ صاحب پر تنقید کرنا کسی نہ کسی حوالے سے فوج کو بھی نقصان دے رہا تھا. تو اب کیونکہ وہ آرمی چیف نہیں رہے تو میں تو کھل کر ان کے بارے میں اظہار خیال کروں گا کہ جو ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال ہے, اقتصادی صورتحال ہے, جو عدم استحکام ہے, وہ سمجھتے ہیں جس کا ایک ہی شخص ذمہ دار ہے وہ جنرل باجوہ. یہی نہیں بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے ڈے 1 سے, پتہ نہیں اب ڈے 1 کون سا ہے, مجھے علم ہے کہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ نون لیگ یا اس وقت کی اپوزیشن کے ساتھ روابط میں تھے. میرے پاس رپورٹس آیا کرتی تھیں, ادارے مجھے بتاتے تھے. ان سے جب بھی استفسار کیا وہ نہ کرتے تھے. اور یہ کہتے ہوئے خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا دھوکہ جو مجھے ملا ہے وہ جنرل باجوہ صاحب کی صورت میں ملا ہے, کیونکہ آخری دن تک وہ مجھے یہ کہتے رہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے, میں ان لوگوں کو مسلط نہیں کروں گا, آپ کی حکومت کی کنٹینیوٹی ہوگی, آپ کا اقتدار جاری رہے گا. یہ کہتے ہیں مجھے وہ برملہ کہتے رہے. فواد چودھری صاحب بیٹھے ہوئے تھے, شاہ محمود قریشی صاحب بیٹھے ہوئے تھے,
यूक्रेन रशिया के मामले पे भी उन्होंने बात की कि जो उसमें उनकी अप्रोच थी पहले दिन, बीच में और बाद में, उन्होंने कहा इसमें बहुत बड़ा फ़र्क था और इतना बड़ा फ़र्क था कि कोई और मुल्क होता तो शायद उनका कोर्ट मार्शल हो जाता, कि जो उन्होंने पॉलिसी स्टेटमेंट दी या रूस और यूक्रेन के बारे में। उन्होंने कहा वो दौरा भी मैंने इनको ऑन बोर्ड करके लिया, उस दिन जाते हुए भी इन्हें फ़ोन किया, बाद में भी फ़ोन किया, और वो हमसे सहमत थे, लेकिन बाद में आके वो क्या कह रहे हैं ये आप सबके सामने है। अब एक बात का तो यकीन दिलाया ना उन्होंने कि अगर वो इख्तियार में आ गए तो जनरल बाजवा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। ये भी वो कहते हैं। फिर मैंने उनसे ये सवाल दूसरा पूछा, जो इसहाक डार साहब की और सदर मुमलिकत के बीच मुलाकातों का तसलसल जारी है, तो बज़ाहिर तो उन्होंने रद्दमल दिया कि मैं तो इससे पूरी उम्मीद नहीं हूँ कि ये, चूँकि वो समझते हैं जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इंतखाब नहीं चाहते। लेकिन अगले लम्हे उन्होंने एक जुमला कहा जो मेरे लिए बड़ा दिलचस्पी का हामिल था। वो कहते हैं हो सकता है इन मुज़ाकरात से कोई तारीख़ निकल है इंतखाब की। और फिर एक और मौके पर उन्होंने कहा कि ये जो असम्बली की तहलील में भी मैंने हफ्ता ताख़ीर की है, उसका मकसद भी यही है कि हो सकता है इन्हें अकल आ जाए। तो मुझे ये लगता है, और मालूमात भी मेरी कुछ ऐसी हैं शामी साहब, कि मे बी इन बिटवीन कोई तारीख़ का तयन करने के लिए वो तारीख़ जो खान साहब मांगते हैं वो भी ना हो, और जो तारीख़ PDM चाहती है वो भी ना हो, इन बिटवीन को सिलसिला बने। और आपको याद होगा महीना पहले हमने अर्ज़ की थी कि शायद मई के नाम ये कुरान निकले, जिसकी वजह से ये मुज़ाकरात भी यानी अगर कोई ऐसा इशारा मिल जाए, ऐसा इशारा मिल जाए कि हम तारीख देने को तैयार हैं, तो फिर वो होल्ड कर लेंगे और असम्बली तहलील नहीं होगी। एक ना और पंजाब की ना सूबा एक बड़ा और उन्होंने संगीन इल्ज़ाम खैबर लगाया। पख्तूनख्वा। वो ये कहते हैं कि जो 7 माह में हमारे साथ हुआ, ये जनरल मुशर्रफ साहब के दौर में भी या किसी डिक्टेटर के दौर में किसी सिविलियन पार्टी के साथ नहीं हुआ, जो बाजवा साहब ने हमारे साथ किया। आज़म सवाती साहब पर तशद्दुद का मामला उन्होंने हाईलाइट किया। वो ये कहते हैं इमरान खान साहब, नाज़रीन, कि ये सारी कार्रवाई जनरल बाजवा साहब खुद मॉनिटर किया करते थे, किस रहनुमा को कहाँ लेके जाया गया, किस हाल में रखा गया, वो यहाँ तक वो गुफ्तगू ये उस वक्त करते तो हैं। वो हुकूमत ख़त्म हो चुकी थी ना इमरान खान साहब। देखिए अब ये तो एक आखिर में सवाल मैंने किया था, जो मैं प्रोग्राम के अगले हिस्से में बताऊंगा, कि सुहेल बड़ाई साहब आ चुके हैं। मैंने उनसे अर्ज़ किया था कि एक बड़े मारूफ जर्नैल जो हैं रिटायर हो चुके हैं, तो उसके बारे में उनका क्या जवाब था सियासत के हवाले से, बाद में उठाते हैं नुक्ता। सुहेल साहब से पहले जहमत दे लें। देखें, जनरल बाजवा जो है अब वो लबकुशाई करें, अपना नुक्ता नज़र बयान करें, तो फिर आपको मालूम होगा कि वो कहाँ खड़े थे। लेकिन जो कुछ हमने देखा, जो भी उनकी सियासी सरगर्मियाँ थीं और जो उनके राब्ते थे, देखिए हमने ये देखा कि हुकूमत जो है, इमरान खान साहब ने अपोजिशन से मामला करना जो है वो जनरल बाजवा के सुपुर्द कर रखा था। और वो अदारों की तरफ देखते थे, एजेंसियों की तरफ देखते थे कि वही अपोजिशन को डील करे। तो जो मुलाकातें उनकी होती थी, यानी ऐसा नहीं है कि मुलाकात वज़ीर आज़म की इजाज़त के या मंशा के बगैर होती हो। खान साहब बल्कि से डिनाई करते हैं, नहीं, वो ये इजाज़त कहते ना हैं कि हो मैं तो जब भी पूछा कि आप इनको मुसल्लत करने के लिए भाई आप देखें, खुली मीटिंग्स होती रही हैं, कॉन्फ्रेंसें होती रही हैं, आप ट्रेडर्स मिलते रहे हैं, बिजनेसमैन मिलते रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज मिलती रही हैं, तो ये सारी एक खुली गुफ्तगू होती रही है। और अपोजिशन जो है, अब उनका नुक्ता नज़र ये है कि हमने हुकूमत की जो ख्वाहिशात थी हुकूमती, जब उनसे अपने आप को अलग किया तो फिर ये मामला ख़राब हुआ। खान साहब का मौक़िफ़ दूसरा है, अब परवेज़ इलाही साहब का तीसरा है। वो कहते हैं उन्होंने बड़े एहसान किए हैं, खान साहब पर भी किए हैं, जनरल परवेज़ इलाही साहब पर भी किए हैं। तो बहरहाल जो भी है, सुहेल साहब आ गए लाइन पे, जरा उनसे एक बात तो engage ये है कर लें। कि जनरल बाजवा जो हैं अब एक तारीख का हिस्सा बन गए। अब उन पर उनको भी लबकुशाई करनी पड़ेगी आज या कल, और ये बहस होती रहेगी। इसमें उलझ कर आज के जो मसाइल हैं उनको नज़रअंदाज ना किया जाए तो ये बेहतर होगा। इस पर भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब सुहेल बड़ाई साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। बड़ाई साहब माशाल्लाह आ गए और जिक्र बाजवा का हो रहा है, सुभान अल्लाह। एक जट का जिक्र हो रहा है, दूसरे जट है लाइन पर आ गए हैं। तो सुहेल साहब आप क्या देख रहे हैं सूरत हाल को? असम्बली तहलील होगी नहीं होगी पंजाब की? मेरा ख्याल है जामी साहब ने बड़ी साहिब बात की है कि ये जो हफ्ता लिया है इमरान खान ने, ये इसीलिए लिया है कि कोई इलेक्शन की डेट आ जाए। और मेरे ख्याल में इलेक्शन की का महीना कम से कम आ जाना चाहिए, ताकि कुछ इंडिकेशन और, बजाय इसके कि हम असम्बलियां तोड़ें और फिर
پھر واپسی نہ ہو سکے اور ابھی پہلے ہی ہم کرائسس میں چلے جائیں. پہلے معاشی کرائسس ہے, اوپر سے سیاسی کرائسس جو ہے اور بڑھ جائے. میرا خیال ہے کہ بہتر ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ دی جائے اور الیکشن کا مہینہ طے کیا جائے اور عمران خان صاحب کو مذاکرات پر آمادہ کیا جائے, دوبارہ قومی اسمبلی میں وہ آئیں اور آ کے بیٹھ کے الیکشن کی طرف لے کے جائیں ملک کو. یہ تو خواہش ہے نا, ہماری بھی یہ خواہش ہے, آپ کی بھی یہ خواہش ہے, جی جی. لیکن یہ خواہش پوری ہوتی نظر آ رہی ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پھر اسمبلیاں یہ اگلے ہفتے توڑ دیں اور اسمبلیوں کے بعد پھر بڑا مشکل ہوگا جنرل الیکشن اوائڈ کرنا. پھر یہ ہے کہ اگر صرف صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن کرواتے ہیں تو آدھا تیسرا بٹیر ہوگا کہ 600 سیٹوں پر الیکشن ہو رہا ہوگا اور باقی سیٹوں پہ الیکشن نہیں ہو رہا ہوگا. اور پھر جب قومی اسمبلی کا الیکشن ہوگا تو صوبائی اسمبلیاں بن چکی ہوں گی. تو یہ ایک عجیب و غریب سی صورتحال ہوگی. یہ میری تو 1973 کے بعد کبھی ایسی صورتحال پیش نہیں آئی. تو میرا خیال ہے کہ چونکہ پیش نہیں آئی اس لیے اس کا اندازہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اس سے کیا نتیجہ نکلے گا. سہیل صاحب یہ پیرالل دو چیزیں چل رہی ہیں نا. ایک تو دیکھیں چوہے شجاعت صاحب سے مل رہے ہیں, پرائم منسٹر بھی, زرداری صاحب بھی, وہ بھی کسی حد تک سرگرم دکھائی دیتے ہیں. پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب سے مونس الائی صاحب بار بار مل رہے ہیں. ادھر اسحاق ڈار صاحب اور صدر مملکت کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور ان ملاقاتوں میں تیزی آ رہی ہے. ان ملاقاتوں کا تجزیہ آپ کیسے کریں, کیونکہ آپ تو ان ملاقاتوں کے یعنی شاہد ہیں دہائیوں سے ایسی ملاقاتوں کے, اس کی ہوتا کیا اور اس سے نکلتا کیا ہے؟ دیکھیں جی ابھی تک تو بظاہر کوئی ایسی صورتحال نظر نہیں آتی کہ کوئی کنسنسس نکلے گا, لیکن نکلنا چاہیے. اب یہاں پہ پھر خواہش آ جاتی ہے. اب جتنی جلدی یہ نتیجہ نکلے اتنا اچھا ملک کے لیے, بجائے اس کے کہ حالات پش کریں الیکشن کی طرف, ان کو خود پش کرنا چاہیے الیکشن کی طرف. وگرنہ حالات تو لے ہی جائیں گے الیکشن کی طرف اور آپ کو الیکشن میں جانا پڑے گا. لیکن یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ اپنی مرضی کے بغیر جائیں اور آپ کو کودنا پڑے الیکشن میں, اس کی بجائے اگر آپ خود چھلانگ لگائیں گے تو سیفٹی. سہیل صاحب پرویز لائی صاحب نے جو رد عمل دیا بالخصوص باجوہ صاحب کے حوالے سے, خان صاحب سے جو اختلاف کیا, وہ رد عمل تک ہی معاملہ رہے گا یا اس سے ہٹ کر وہ بحیثیت وزیر اعلیٰ بھی کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں اسمبلیاں تحلیل کرنے یا نہ کرنے کا؟ میرا خیال ہے کہ وہ صرف ریئیکشن تک تھا. وہ صرف ایک چیز پر اختلاف ہے, وہ اپنی آئیڈینٹی چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ یہ لگے کہ میں مرجر نہیں کیا ہوا, میں نے اتحاد کیا ہوا ہے جس میں میری اپنی شناخت ہے, اپنی آئیڈینٹی ہے, میں چیف منسٹر ہوں اور مجھے اسی حیثیت میں لیا جائے. تو آپ نہیں سمجھتے انہوں نے پھر اچھا شاندار کارڈ کھیلا ہے کہ ایک دباؤ کسی کیفیت میں اپنی آئیڈینٹی پروو کیا, انہوں نے اپنے الگ سے رائے دی ہے اور ثابت کیا ہے کہ وہ کوئی چھوٹا موٹا اتحادی نہیں ہے, بہت بڑے اتحادی ہے. اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی تقریباً منوا لی. سیٹیں تو ان کی کم ہیں لیکن وہ اتحادی بڑے ہیں. لیکن سہیل صاحب جو ہی اسمبلی تحلیل ہو جائے گی تو چودھری پرویز الائی صاحب کی جو ہے وہ حیثیت آج بہت طاقتور نظر آ رہی ہے, مستحکم نظر آ رہی ہے, اس پہ فرق تو پڑ جائے گا نا. جی کمزور ہو جائے گی. خان صاحب کا کام تو نکل جائے گا, رہ جائے. کیونکہ جب تک اسمبلی تحلیل نہیں ہوتی اس وقت تک تو خان صاحب ان کے نخرے اٹھانے پہ مجبور ہیں. جی یہ صحیح کہہ رہے ہیں. اور جب اسمبلی تحلیل ہوگی تو پھر دیکھیں گے, پھر نیا موسم ہوگا. لیکن سہیل صاحب یہ اپنی جگہ رکتا ہے. جو مونس الائی صاحب کا کردار حالیہ دنوں میں خان صاحب سے جوڑے رکھنے میں ان کا نظر آیا ہے اور پھر ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات بھی ہو رہی ہے. دیکھیں مونس الائی ہو تو پرویز الائی کوئی الگ الگ تو ہے نہیں. دیکھو ایک باپ بات کر لیتا ہے اور بیٹا جا کے جوڑ لیتا ہے, تو دونوں مل کے کھیلتے ہیں. مونس الائی اور پرویز الائی تو ظاہر ہے ایک ہی چیز ہے نا. تو مونس الائی نے اپنا رول یہ رکھا ہوا ہے کہ خان صاحب کے ساتھ بنا کے رکھنی ہے اور پرویز الائی اپنا اختلافی نوٹ جاری کرتے رہتے ہیں. تو پھر شجاعت حسین صاحب کہاں کھڑے ہیں؟ وہ بھی تو شجاعت صاحب کوئی کسی ایسے میں نہیں باتیں کرتے رہتے ہیں بیچارے. جی نہیں, کسی ایسے راستے کی تلاش میں ہے جس میں پرویز الائی بھی سرخرو ہو جائیں, وہ بھی سرخرو ہو جائیں, لیکن ایسا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا. ایسا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا. آپ جیسا زیرک انسان جو ہے وہ تو ایسا راستہ تلاش کر سکتا ہے. دیکھیں اب نون لیگ کے ساتھ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا جانا مشکل ہو گیا ہے. ایک طرف آپ پی ٹی آئی کے ساتھ اس طرح کی کمٹمنٹ کر چکے ہیں اور اب ان کو پھر چھوڑا تو نہیں جا سکتا اور چھوڑ کے ادھر نہیں جایا جا سکتا. شجاعت حسین صاحب ادھر نہیں آ سکتے, وہ ادھر نہیں جا سکتے. ادھر نہیں جا سکتے. اور زرداری صاحب ایکٹیو ہوئے ہیں جی دوبارہ, کہ ان کے ہاتھ میں کوئی ہے ابھی بھی؟ میرا خیال ہے کہ وہ سوچ رہے ہوں گے کہ نو کانفیڈنس لائیں تاکہ ڈیلے کریں یا بندے توڑیں
تو یہ دونوں آپشنز مد نظر ہوں گی. کوئی بغاوت ہو سکتی ہے جی؟ بغاوت تو نہیں, کاف لیگ کی طرف سے بغاوت نہیں ہو سکتی, پی ٹی آئی کے اندر ہو سکتی ہے بغاوت. میں نے وہ بھی سنا ہے اتنا بڑا رسک لیں گے, وہ بھی اتنا بڑا رسک لیں گے کہ اپنی سیٹیں بھی کھوئیں گے, پارٹی کی ممبرشپ جو ہے وہ بھی جائے گی, اور اگلا فیوچر بھی پتہ نہیں ہوگا. تو میرا خیال ہے اتنا بڑا رسک کوئی لینے کو تیار نہیں ہے. جو مخصوص نشستوں پہ کامیاب ہونے والے ہیں ان میں کچھ بغاوت کے آثار ڈھونڈے جا رہے ہیں. جی وہ ہو سکتا ہے, ان کو کوئی یہ ڈر نہیں ہے کہ اگلا الیکشن لڑنا ہے فوراً, تو اس لیے وہ کر سکتے ہیں. وہ تو یہ سوچیں گے کہ بس ٹھیک ہے اپنا کیریئر کر لیا پورا, آگے نہ بھی ملے تو دیکھ لیں گے, یا پارٹی کے لیے کھیل جائیں یا اگلے کسی لیڈر کو ابلائج کر لیں, تو پھر وہ کسی وقت ان کے دوبارہ ان کے قرضے اتار دے گا. اگر سر یہ فرمائیں کہ صورتحال میں مقتدرہ کس حد تک غیر سیاسی رہ سکتی ہے جبکہ سیاسی عدم استحکام ہے؟ نہیں, رہ نہیں سکتا جی, مقتدرہ غیر سیاسی رہ نہیں سکتی. مقتدرہ تو اب سیاسی حکومت کے ساتھ ہے نا. اب کیسے سیاسی حکومت سے الگ ہو سکتی ہے؟ روز میٹنگیں ہوں گی, روز اکٹھے فیصلے ہوں گے, تو ان فیصلوں کا ہی وہ تو حصہ ہے. خان صاحب یہ سمجھتے ہیں, آج اس بارے میں ان سے بات بھی ہوئی, تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس لیے ویٹ اینڈ سی کر رہے ہیں اور ہاتھ ہولا انہوں رکھا ہوا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ اس سرکار کے ساتھ مقتدرہ زیادہ عرصہ چل نہیں سکتی. یہ انہیں بڑی امید ہے اور بڑی قوی امید ہے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جلد یہ اشتراک ٹوٹ جائے گا اور پھر الیکشن کی راہ کھلے گی. یہ ٹھیک ہے, لیکن وہ کتنا جلدی ہوگا؟ جتنا خان صاحب جلدی سمجھ رہے ہیں اتنا جلدی تو نہیں ٹوٹے گا, کیونکہ ابھی تک دونوں کے مفادات ایک ہیں, مقتدرہ کے اور حکومت کے مفادات ایک ہیں. جب مفادات الگ الگ ہوں گے تب ٹوٹے گا. اور خان صاحب جو ہیں وہ ضمانت ہیں اس بات کی کہ مفادات آسانی سے الگ نہ ہوں. آسانی سے خان صاحب جو ہیں ان کو جوڑے ہوئے ہیں. تو پھر جمعے کو گویا پھر ہم دمادم مست کلندر دیکھیں گے سر؟ میرا خیال ہے یہی لگ رہا ہے. چلو, بہت شکریہ جناب سہیل وڑائی صاحب آپ کا قیمتی وقت کا, کہ جمعے کو کچھ نہ کچھ یہاں ہونے جا رہا ہے. پروگرام میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ خان صاحب سے جب ملاقات ہوئی تو آخر میں نے ان سے سوال کیا کہ اب تو جنرل فیض ریٹائرڈ ہو چکے ہیں, 2 سال بعد سیاست میں حصہ لے سکتے ہیں, تو خان صاحب سے اس بارے میں نے سوال کیا, ان کا جواب کیا تھا ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے موجودہ سیاسی صورتحال کی, اور اس بیچ میں ہمیں ملاقاتیں ہو رہی ہیں. تو آن چوہری صاحب بھی وزیر اعظم سے ملے ہیں, اور اطلاع یہ ہے کہ انہوں نے جہانگیر ترین صاحب کو پیغام پہنچایا ہے. جیسے ہی ان سے رابطہ ہوتا ہے تو ان سے معلومات لیتے ہیں. آپ کچھ ملے جی جی آن چودھری صاحب جی 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 پیغام لے کر. جی مشیر بھی ہے نا وہ کھیل اور سیاحت کے, یعنی خبر یہ ہے کہ کوئی پیغام بھی تھا, تو ان سے تصدیق کر لیں گے ان سے جیسی بات ہوتی ہے. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, اس سے پہلے میں آگے چلوں. دیکھیں یہ جو عمران خان صاحب نے یہ کہا نا کیا کہ نیب جو تھی وہ تو جنرل باجوہ کے قبضے میں تھی, تو پھر سوال پیدا ہوگا کہ جسٹس جاوید اقبال کو ایکسٹینشن کیوں دی گئی, ان کو کام سے روکا کیوں نہیں گیا. تو یہ جو نہیں, پھر سوال یہ بھی پیدا ہوگا کہ جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن کیوں دی گئی, جنرل باجوہ صاحب کو کیوں ایکسٹینشن دی, ان کو ایکسٹینشن کیوں دی, اس کا جواب وہ دیتے ہیں. آج تھوڑے جذباتی بھی ہو, کہنے لگے میری والدہ بچپن مجھے کہا کرتی 4 بہنوں کا میں بھائی ہوں, میں دلیر بندہ ہوں, ہمیشہ اپنے بچوں کو بھی سب کو یہ کہتا ہوں کہ خیر ہے. تو وہ کہنے لگے کہ مجھ سے غلطی ہوئی اعتماد کرنے میں. سب سے بڑا جو اعتماد کو ٹھیس پہنچی وہ انہی کی وجہ سے پہنچی, کیونکہ یہ ڈے 1 سے جو کر رہے تھے اس کا ادراک مجھے بہت بعد میں ہوا, اور ان کے ہاتھوں ہم لٹے, ان کے ہاتھوں ہمیں دھوکہ ملا. جنرل باجوہ بھی یہی کہتے ہیں, پتہ نہیں ہے وہ کیا کہتے ہیں, وہ جو گفتگو کرتے ہیں وہ بھی ایسے ہی ہے. مگر سوال یہ ہے کہ یہ ایک بات تو تھی نا, انہوں نے کہا میں تو توسیع اس لیے دی کہ اگر آپ نے یہ توسیع ہی لینی ہے, ان سے جو لینی ہے تو ملک ڈیفالٹ ہو جائے گا, پٹری سے اتر جائے گا, مجھ سے لے لیں, اس لیے دی ہم نے. دیکھیے یہ سانجے کی ہنڈیا تھی جو چوراہے میں پھوٹ گئی ہے. اب عمران خان صاحب ایک لیڈر ہیں, بڑے لیڈر ہیں, دل بڑا کرے. اب یہ ایسی باتیں جو خود اپنی باتوں کی تردید کر رہی ہوں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آن صاحب سے بات کر لیں, آ گئے ہیں جناب. بہت شکریہ آن چوہری صاحب آپ کے وقت کا. آپ پرائم منسٹر سے ملے ہیں, پورٹ فولیو بھی آپ کے پاس ہے, لیکن کوئی جہانگیر ترین صاحب کا بھی کوئی خصوصی پیغام آپ نے پہنچایا پرائم منسٹر کو؟ جی بہت شکریہ. السلام علیکم جامی بھائی, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی. جامی بھائی, پولیٹیکل سچویشن تو آپ کے سامنے ہے, اور بالکل ترین صاحب آپ کو پتہ ہے کہ کافی عرصے سے
اپنا سیاسی معاملات سے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں تھے لیکن منظر عام پہ نہیں تھے. بالکل ان کا پیغام بھی پہنچایا پولیٹیکل سچویشن میں اور ان کو پرائم منسٹر صاحب کو یہ آگاہ کیا کہ بالکل ان کی سپورٹ میں ہیں ترین صاحب اور ہمارے باقی دوست بھی جو پاکستان میں اور پنجاب کی اس طرح صورتحال بن رہی ہے اور اس میں بھرپور ہم انشاءاللہ حکومت کے ساتھ وہ ترین صاحب اپنا کردار ادا کریں گے. اور جیسے آپ کے سامنے ہے کہ وہ سیاسی کنفیوژن کا شکار کر دیا گیا ہے کہ تاریخ بھی یہی ہے اور آپ اس چیز کو اگر آپ نے اسمبلی ڈیزالو کرنی ہے تو آپ اسی ڈیٹ پہ کریں. تاریخ دینے پہ آپ ایک اور کنفیوژن میں مبتلا کر دیتے ہیں لوگوں کو. لیکن اینی وے آپ اسمبلی کو تحلیل ہونے سے روکیں گے؟ دیکھیں جی یہ تو میں اب ایکچولی پنجاب میں ان کا کوئی نمائندہ تو ہوں نہیں لیکن جو میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی ہلچل جو ہے اور سیاسی جو بھی بہترین چال چلنی ہے وہ اس پہ عمل کیا جائے گا اور اپنا میکسیمم کردار ادا کیا جائے گا اور کرنا بھی چاہیے. تو پی ٹی آئی کے اندر پی ٹی آئی میں بغاوت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی پی ٹی آئی میں بالکل اس وقت ڈویژن ہے. جو کچھ لوگ ہیں وہ نہیں چاہتے کہ وہ ابھی واپس جائیں, ابھی وہ کہتے ہیں ٹینیور پورا کیا جائے. اور دیکھیں حلقوں کی ڈیولپمنٹ کے کام شروع ہوئے ہیں. آپ نے دیکھا کہ پرویز لائی صاحب نے بھی پہلے کنونس کرنے کی کوشش کی اور مولانا صاحب نے بھی کوشش کی. یہ خبریں تو منظر عام پہ ہیں لیکن عمران خان صاحب شاید کنونس نہیں ہو پائے. اور جو میں ان کی سیاست سمجھتا ہوں کہ وہ اس کو آپ پولیٹیکل گیمکس کہہ لیں کہ آپ نے ایسا ایک ماحول پیدا کیا ہوا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ جی الیکشن ہو. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کی اس وقت معاشی صورتحال کیا ہے اور لیکن اس کیا سے اپنی ذات سے شامی صاحب باہر نکلنا چاہیے. تو کون سا یہ واضح کریں نا آپ کو یقین ہے کہ آپ کوئی مؤثر کردار ادا کریں گے, فیصلہ کن کردار, جہانگیر ترین صاحب اور آپ؟ جی بالکل بالکل, جہاں تک بھی ہو سکا اور ترین صاحب بھی اپنا کردار ادا کریں گے جس طریقے سے بھی وہ اپنی کنٹریبیوشن کر سکے. اور آج ان کو پی ایم صاحب کو یہی میسیج دیا گیا ہے ان کی طرف سے. بات یہ ہے کہ ہمیں فیوچر میں بھی پالیٹکس کرنی ہے اور فیوچر میں سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے ہیں. اور ترین صاحب آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی میں کس طرح اپنی کنٹریبیوشن کی اور وہ ایک بڑے ڈٹرمنڈ انسان ہے اور اپنی جو سیاسی گویا آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ترین صاحب کچھ عرصے سے تو سیاست سے تھوڑا دور تھے بظاہر, تو اب وہ کھل کر سامنے آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہ موجودہ حکومت اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں گے. آپ کو اچھے سرپرائز ملیں گے. میں یہ یعنی سرپرائز ملیں گے؟ جی بالکل. چلیے اور سرپرائز سے کیا اسمبلی تحلیل ہونے سے بچ جائے گی؟ دیکھیں جی یہ تو قبل از وقت میں کچھ نہیں کہنا چاہتا لیکن جو بھی سیاسی ہم کر سکیں گے یہ تو مشاورت کے ساتھ ہے, سب کے ساتھ چلیں گے اور جس طرح بھی کر سکے اپنی سیاسی ہلچل جو چل رہی ہے اس کا ہمیں تو مقابلہ کرنا چاہیے. اور میرے خیال سے شاید میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے سارے پتے شو کر چکے ہیں اس وقت, کاف لیگ بھی اور پی ٹی آئی بھی. اونچا صاحب کیا ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ آنے والے دنوں میں اسی سرپرائزز کے ہنگام جلد جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ آپ کے ساتھ وزیر اعظم سے مل رہے ہوں؟ بالکل ملیں گے وہ وزیر اعظم صاحب سے اور شاید وہ ملاقاتیں ہو بھی چکی ہیں لیکن یہ ہے کہ اس میں ملنے میں کوئی ایسی حرج تو نہیں ہے اور بالکل ملیں گے. چلیے بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. سر اس لیے میں نے پھر چوائس صاحب سے رابطہ کیا تھا, وہ خود بھی کہہ گیا نا کہ وہ شاید مل بھی چکے ہوں, تو ذرا سر آفیشلی ہو جائے کہ پبلک پہ بھی نظر آ جائیں. میرے ملاقات سیاستدان کرتے ہیں. جہانگیر ترین کا ان سے ملنا کو خبر تو نہیں ہے نا, وہ تو ویسے ہی خان صاحب سے خبر تو یہ ہے نا کہ خبر تو یہ ہے نا جی کہ وہ پچھلے دنوں تک تو جب یو کے میں تھے تب وہ کہتے تھے کہ وہ انہوں نے اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ نہیں کیا, ملاقاتوں کی تردید کیا کرتے تھے. تو خبر تو یہ ہوگی جب وہ پرائم منسٹر کے ساتھ کھڑے ہو کے کہیں گے جی میں آل آؤٹ ان کی سپورٹ میں, تو خبر ہوگی نتیجہ کیا نکالتے ہیں. نتیجے کے لیے وہ چوائس صاحب تو نتیجے پہ بات ہے نا, نتیجہ کچھ نکلے گا. عمران خان صاحب زچ ہوں گے, ان کے جو پلاننگ ہے اس میں کوئی رخنا ڈال سکیں گے, تو
اس میں بات ہے نا، باقی تو پھر سب کہانیاں ہیں. ایک نتیجہ اور نکلا ہے تو سر ہمارے ڈاکٹر فرید ملک صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ کہ عمران خان سیویلین سپریمیسی کے لیے کھڑے ہیں، نہیں یہ بات تو ٹھیک اقتدار کے لیے نہیں. نہیں، یہ بات تو کسی حد تک اس لیے ٹھیک ہے کہ وہ اپنی تمام گفتگو میں اسی بات کا عزم کا اعادہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جتنی تاریخ میں ان کا کم بیک ہوا ہے یہ بڑا ہسٹوریکل، اور اس کے لیے بھی وہ جنرل باجوہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اگر آپ یہ نہ کرتے تو مجھے تاریخ میں جو استقبال دیا عوام نے، جو مجھے بوم دیا یا شہرت دی یا میرے ساتھ جڑے ہیں عوام، وہ ورنہ شاید ممکن نہ ہوتی. ایک بریک اور پھر مزید بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. تو خان صاحب سے یہ کہتے ہیں کہ یو اونلی کراس دا ریور ونس، حالات بدلتے رہتے ہیں، یہ جو مسلط کیے گئے لوگ ہیں زیادہ عرصہ مسلط نہیں رہ سکیں گے، اسمبلیاں ہم تحلیل کر دیں گے اور انتخاب کی جانب جانا پڑے گا، عوام کو ان کا حق رائے دہی استعمال کرنے کی اجازت دینی پڑے گی. یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے. ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. وہ کہتے ہیں یو اونلی خان کراس دا صاحب، ریور ونس. عمران خان صاحب جو ہیں ان سے ہماری بڑی محبت ہے، ان سے بڑا دیرینہ تعلق ہے. ہم ان کی صحت اور سلامتی کے لیے دعا گو ہیں. نہیں ماشاء اللہ کافی بہتر ہے. لیکن میں ایک بنیادی بات ہے جو بار بار عرض کی جاتی ہے اور عرض کی جاتی رہے گی کہ پارلیمانی سیاست میں، پارلیمانی جمہوریت میں لوگ جو ہیں یعنی گوشہ نشین ہو جاتے ہیں، کارنر ہو جاتے ہیں، آؤٹ مینوور ہو جاتے ہیں، لیکن ختم نہیں ہوتے. پارلیمانی جمہوریت کا تقاضا ہے اپوزیشن اور حکومت وہ ایک دوسرے کو تسلیم کریں. دیکھیں نا، ایک ووٹ کی اکثریت سے حکومت قائم ہوتی ہے اور موجودہ حکومت جو قائم ہے یہ 2 ووٹوں کی اکثریت سے قائم ہے. اور خان صاحب کی اپنی حکومت جو تھی عمران خان کی وہ بھی چند ووٹوں سے قائم تھی. صحیح. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ موجود نہیں ہے سوسائٹی میں. آپ کو قانون کے مطابق ان سے ڈیل کرنا پڑتا ہے، آپ کو ان کی شہری آزادیوں کا احترام کرنا پڑتا ہے، ان کو بات کرنے کا حق دینا پڑتا ہے. تو یہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ ایک آپ ایجنڈا اپنا جو ہے وہ ایسا ہو آپ کا کہ آپ کے مخالفین جو ہیں وہ صفحہ ہستی سے مٹ جائیں. تو پاکستان کی سیاست میں جو المیہ رہا ہے ہمارا ابھی بھی ہے کہ حکومت اور اپوزیشن بار بار الجھی ہیں، بار بار ایک دوسرے کو انہوں نے تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے. اور نقصان کس کا ہوا ہے؟ ہنگامے ملک کا ہوئے ہوا ہے، ہیں، عوام کا ہوا ہے، مظاہرے ہوئے ہیں، اکانومی کا ہوا ہے، تحریکیں چلی ہیں. ابھی بھی دیکھیں نا سر آج انسرجنسی ہم کی کہاں خبریں کھڑے ہیں ہیں؟ کہ پی کے میں بلوچستان میں واقعات پیش آ رہے آج ابھی میں انڈیا دیکھ رہا تھا، ایئر انڈیا نے 500 جیٹ جی طیارے جو ہیں وہ منگوائے ہیں ان کو آرڈر کیا ہے. اور ہم لیز پہ لیتے ہیں ابھی بھی. 500 سر ہم اندرون ملک جو اور پی آئی اے ایک چلتی ہے پروازیں اس میں کئی طیارے جو لیز پہ لیے گئے ہیں ٹاٹا کمپنی جو ہے لاطینی نا، امریکی ممالکوں سے. اب وہ اس کو چلا رہی ہے نا. جی کہاں پہنچے ہیں اچھا حریف سر، 1 منٹ میرے پاس رہ گیا. وہ جو سوال میں نے چھوڑا تھا اس کا جواب اگر دے دوں. جنرل فیض حمید. ہاں میں نے ان سے یہ پوچھا کہ جنرل فیض صاحب جو ہیں وہ تو ہو گئے ریٹائرڈ، تو وہ ظاہری بات ہے ایک خاص مدت 2 سال بعد سیاست کر سکتے ہیں. اپنے علاقے میں گئے، لوگوں نے استقبال کیا ان سے، انہوں نے کہا کہ جی آپ سیاست میں کردار ادا کریں. تو میں نے پوچھا کہ آپ انہیں کوئی دعوت دیں گے کہ وہ آئیں آپ کے ساتھ بیٹھیں، سیاست میں آپ کا ہاتھ پکڑیں یا آپ ان کا ہاتھ پکڑیں یا اکٹھے مل کے چلیں. تو اس پر انہوں نے کوئی الفاظ کے ذریعے جواب تو نہیں دیا، البتہ ایک دلچسپ رد عمل کا اظہار کیا. جیسچرز ایسے جیسچر انہوں نے ایسا دیا کہ یہ کیا آپ ابھی بات کر رہے ہیں، ابھی شاید اس کا وقت مناسب ابھی تو نہیں. فیض حمید صاحب پھر انہوں نے ایک اور بھی آج دعویٰ کیا. انہوں نے کہا یہ جو جنرل فیض صاحب کو ہٹایا گیا تھا عہدے سے، یہ نون لیگ کی وجہ جنرل باجوہ نے ہٹایا تھا. فیض حمید صاحب کو نے انصار عباسی سے کہا ہے کہ میں 2 سال کے بعد بھی پولیٹکس میں آنے کا ارادہ نہیں رکھتا. مجھے حمید گل کی کہانی اور فیض حمید کی کہانی ایک جیسی لگتی ہے. کافی حد تک ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی. چلیں ان کہانیوں میں کیا مماثلت ہے، بالخصوص خیبر حمید پختونخوا گل، کا ہم نے ذکر کرنا تھا، وہ کل کریں گے. نواز شریف
کل کرتے ہیں، फैज़ हमीद, کل کرتے ہیں۔ इमरान खान. ان کہانیوں میں کیا مماثلتیں ہیں ناظرین؟ شامی صاحب تاریخ کے جھروکوں میں جھانکیں گے، کل لیکن کچھ بات کریں گے۔ کل اس پہ بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔